तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुश आमदेद नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में पहले जिक्र कर चुके हैं कि हम बाइबल की तमाम 66 किताबों का पैदाइश से मुकाशफा तक रोज़ाना और हर सोमवार से जुमे तक मुतालिया पेश करेंगे। लेकिन हमने पहली 10 इकसात को बाइबल, इसके इल्हाम के तसव्वुर और इस किताब की मुनासिब नज़रियात के ताल्लुक से जो खुदा से हम तक पहुंची है यानी लफ्ज़ी इल्हाम के नज़रिए पर बात करने के लिए मुख्तस किया है। इन इकसात में हम बाइबल की सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी जगह पर तवक्कुफ करेंगे। हमने इस ताल्लुक से काफ़ी इकसात में बात की है और अभी हमारे पास और भी 3 इकसात बाकी हैं। हम बाइबल के दुरुस्त होने और साइंसी एतबार से लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्तगी के ताल्लुक से बात करेंगे और बाइबल के मौजज़ात के ताल्लुक से और पेशन गोइयों पर भी बात करेंगे। आज की किस्त हमने बाइबल में साइंसी दुरुस्तगी के ताल्लुक से मुख्तस की है। हम किताब मुकद्दस में से इसका जायजा लेंगे। आगाज में मैं अपने मेहमान और खुदावंद के खादिम जो स्टूडियो में मौजूद हैं खुश आमदीद कहना चाहूंगा। भाई यूसुफ रियाज, खुश आमदीद आपका आपको। बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं अपने दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद कहना चाहूंगा। भाई यूसुफ, जब हम बाइबल में साइंसी हकूक के ताल्लुक से बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल रहता है कि क्या बाइबल मुकद्दस साइंसी नुक्ते नज़र से लिखी गई किताब है जो साइंसी नज़रियात और हकाइक बयान करती है? दर हकीकत इसका जवाब नफी में है। इसके लिए मैं 3 वजूहात बयान करूंगा। एक वजह खुदा के ताल्लुक से, दूसरा लोगों और आखिरी खुदा के कलाम के ताल्लुक से। खुदा की किताब से खुदा हमें कोई ऐसा मुकाशफा नहीं देता जिसे हम अपने तौर पर समझ सकें। यकीनन साइंसी हकाइक हमारे लिए मुमकिन है, इसलिए लोग इनसे वाकिफ हो गए हैं। लेकिन बाइबल की खुसूसियत है जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, आदमी के दिल में नहीं आया। ये सब चीजें खुदा ने रूहुल कुदस के वसीला से जाहिर कर दी। ये सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। जब हम पहला करंथियों उसका 2 बाब पढ़ते हैं तो खुदा के लिए ये मुनासिब नहीं लगता कि वो मुझे ऐसी चीजें दे जो मुझे चाहिए। मैं उसके लिए मेहनत कर सकता हूँ और खुदा ऐसे जाहिर नहीं करता, और वो कहता है मुतालिया कर तो तू जान जाएगा। दूसरी वजह लोगों के ताल्लुक से है। अगर बाइबल साइंसी अल्फाज में लिखी गई होती तो आम लोग इसे समझने के काबिल ना होते। मेरा मतलब है कि एक किसान, लेकिन ये सच है कि खुदा आम लोगों से बात करता है। जब हम मत्ती का 11वां बाब पढ़ते हैं, मसीह बाप से मुखातिब है और कहता है, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। यहाँ खुदा सादा लोगों से मुखातिब है ताकि वो जान सकें, लेकिन साइंसी हकाइक नहीं, ताकि वो अबदी रूहानी हकाइक जान सकें। तीसरी वजह ये खुदा की किताब के लिए मुनासिब नहीं कि अगर ये साइंसी लफ्ज में लिखी गई होती तो फिर जरूरी होता कि हर 100 साल के बाद हर नस्ल के लिए दोबारा लिखी जाती। ये खुदा की किताब के लिए मुनासिब नहीं। इसे अबदी किताब होना चाहिए, हमेशा रहने वाली, क्योंकि आए खुदावन तेरा कलाम अब तक कायम है। आज से 2500 या 3500 साल पहले की साइंस आज के दौर से फर्क थी, इसलिए हर 100 साल के बाद इसे दोबारा लिखने की जरूरत होती। सबके लिए लिखी जाती, इसकी वजह तेजी से बढ़ता इल्म है। ये बात अबदी किताब के लिए मुनासिब नहीं, और ये कहा जाता है कि साइंसी इल्म का इकट्ठा करना जरूरी है। तो ये कहा जाता है कि साइंस का इल्म इकट्ठा करना है। दर हकीकत साइंस की एक तारीख है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये कहूँ कि आज की इल्म तिब
10 साल पहले से फर्क है, यकीनन। यानी जो 10 साल पहले की चीज़ है अब बदल सही। चुकी है, यानी कुछ बदला है और बिल्कुल। कुछ इजाफा हुआ है और कुछ निकाला गया है। साइंसी नज़रियात वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सही। साइंसी किताब नहीं है, लेकिन इसमें कुछ साइंसी हकायक ज़रूर मौजूद हैं। चूंकि साइंस बदलती चली आ रही है, मतलब कि साइंसी हकायक वक्त के साथ बदलते रहे हैं, तो क्या बाइबल में गलत भी साबित हो सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि बाइबल साइंसी किताब नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि इसमें साइंस की गलतियां हैं। मेरा मतलब है कि अगर मैं कहूं कि बाइबल साइंसी किताब नहीं है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसमें साइंस की गलतियां हैं या किसी भी किस्म की कोई गलती है। यकीनन खुदा कोई गलती नहीं करता और वो साइंसी लिहाज से नहीं लिखता क्योंकि वो सादा लोगों से बात करता है, ना कि साइंसदानों से। और जैसा कि आपने कहा है कि साइंस एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बदलती है, लेकिन बाइबल में कोई गलती नहीं है और यही वो अजमत है जिस पर हमें हमेशा फख्र रहता है। हम बाइबल में ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो साइंसी लिहाज से बयान नहीं की गईं, लेकिन वो गलतियां नहीं हैं और ये सब कुछ दुरुस्तगी से लिखा गया है। तो वो कौन से साइंसी हकूक हैं जो बाइबल में मौजूद हैं? क्या आप इनके बारे में हमें बताना पसंद करेंगे? मिसाल के तौर पर माजी में फल्कियात का कितने लोगों को इल्म था जिनको थोड़ा सा भी इल्म हो इस बारे में, जो कि दरअसल बहुत ही थोड़े से लोग होंगे मेरे ख्याल से। मेरा मतलब आप ये जानकर हैरान होंगे कि 150 साल कबल अज़ मसीह लोगों का ख्याल था कि सितारों की तादाद 3000 तक होगी। सही। 3000 तक। 150 साल कबल अज़ मसीह 20वीं सदी में तकरीबन 1935 या 1930 में ये तादाद बढ़ गई और हम इस अदद के आगे 8 सिफर और बढ़ा दें तो ये 100 मिलियन हो जाते हैं। और ये तादाद आज जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर यर्मिया 33 बाब में, जहां हैरान कुन बात लिखी है जो ये बात साबित करती है कि बाइबल मुकद्दस साइंसी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। यर्मिया 33 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, जैसे अजराम फल्क बेशुमार हैं और समंदर की रेत है, और ये अंदाजा है यहाँ आसमान के तारों को समंदर की रेत की जात के मुकाबिल रखा गया है। आज 20वीं सदी के इल्म के मुताबिक ये दरियाफ्त किया गया है कि 27 मिलियन ग्रोह हैं और इनमें 50 मिलियन कहकशाएं हैं और हर कहकशा में 10 मिलियन सितारे हैं। और अब आप इनकी तकसीम करें और फिर आप इनका नतीजा देखिए। ये वो हैं जो दरियाफ्त हाँ, हुए, ये वही हैं और जो दरियाफ्त ऐसे भी हुए। हैं जी, जो अभी बिल्कुल। दरियाफ्त हाँ, नहीं हुए। सही कहा। उन्होंने पेचीदा मशीनरी पर लाखों नूरी साल सफर करने के बाद दरियाफ्त किया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम आखिर तक पहुंच गए हैं, सही। क्योंकि खला अभी तक बहुत बड़ी है। मैं पहले इस ख्याल को कहूँगा कायनात की वसत और लामहदूद सितारे और सैयारे, और हम बाकी तमाम नुकात को भी देखेंगे। मेहरबानी से इनका बारी बारी जिक्र करें और याद दिलाते रहें बाइबल ने किस तरह इस फल्कियाती साइंस के दुरुस्त होने की निशानदही की। हम इस वक्त फल्कियात की बात कर रहे हैं, बाइबल की दुरुस्तगी, बाइबल में फल्कियात की साइंस की दुरुस्तगी की बात कर रहे हैं। पहले कायनात की वसत और इसकी लामहदूद सितारे और सैयारे, जमीन और खला में दीगर अजराम की करवी शक्ल जो अपने मदार के गिर्द घूमते हैं। बाइबल में इसका कहाँ जिक्र है? 8वें बाब की 1 से ज्यादा आयत में इसका जिक्र है, लेकिन मैं एक और वाज़े आयत का इंतखाब करूंगा जो यसाया 40:22 में है। वो मुहीत जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिंद हैं। ये अल्फाज यसाया 40:22 में है। सही। अगर हम जमीन की अपने मदार की गर्दश की बात करें तो ये हमें लूका की अंजील 17 में नजर आएगा, जब खुदावन वापस आएगा और कुछ लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग सुबह सवेरे उठेंगे ताकि चक्की पीसें, और कुछ लोग दोपहर के वक्त खेतों में काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, धूप में। ये बात हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम जमीन की अपने मदार यानी सूरज के गिर्द गर्दिश को ना समझें, जिस तरह रात और दिन एक दूसरे के दिन बाद और रात आते की हैं। तब्दीली। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इन वाकयात के दौरान कुछ लोग दिन की रोशनी में हैं और कुछ रात के अंधेरे में। ये बात समझना मुश्किल है, लेकिन जमीन की अपने मद्दार के गिर्द गर्दिश रात और दिन बनाती है। जब हम किसी से ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं तो हम वक्त का हिसाब लगाते हैं, क्या वो सो रहे होंगे या फिर जाग रहे होंगे। या जब आप अमेरिका में बात करते हैं, क्योंकि हर रियासत का अपना वक्त है,
تو لوکا 17 باب میں مسیح یہی کہہ رہا ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت ہوگا۔ صحیح۔ چوتھا، جب ہم خلا کے تعلق سے بات کرتے ہیں جس میں کائنات تیر رہی ہے، خلا کی کیا شکل و صورت ہے؟ مہربانی سے ہمیں یہ بھی بتائیں۔ یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات تیر رہی ہے۔ اور دیکھا ضرور ہے کہ میں زمین سے نکل کر، نظام شمسی سے نکل کر خلا دیکھوں جہاں کائنات تیر رہی ہے۔ یہ سب اشارے بائبل میں کہاں ہیں؟ اگر آپ ایوب 26 باب کو پڑھیں تو یہاں حیرت انگیز بیان ملتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ خلا جی میں۔ بالکل، زمین لٹکی ہوئی ہے۔ ماضی میں کون سمجھ سکتا تھا؟ اور کون یہ الفاظ سمجھ سکتا ہوگا کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے اور تیر رہی ہے؟ اور کون یہ جانتا ہوگا 16ویں اور 17ویں صدی کی بصیرت سے صدیوں پہلے جب انہوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم نے فلکیات میں بائبل کی درستگی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ کیا دیگر سائنسی علوم جیسا کہ طبیعت یا کسی دوسری سائنسی علم کے ثبوت بھی ہیں؟ آپ نے جن سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فلکیات کی سائنس کے ہیں۔ جی کیا دیگر سائنسی حقائق بھی ہیں جیسا کہ طبیعت جس کی طرف بائبل نے اشارہ کیا ہو؟ بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا چکر جو کہ بعد میں دریافت کیا گیا، اس کا ذکر بہترین شاعرانہ انداز میں کیا گیا۔ سلیمان بادشاہ نے وائز پہلے باب میں اس کی 7ویں آیت میں جب وہ کہتا ہے کہ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر نہیں بھرتا، یقیناً یہاں اس کا کوئی روحانی مطلب ہے، لیکن یہ سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بارش نیچے آتی ہے اور دریاؤں اور پھر دریاؤں سے سمندر میں، پھر پانی بخارات بن کر سمندر سے اٹھتا ہے اور یہ چکر ایسے ہی چلتا ہے۔ اس بات کو ایوب کی کتاب میں بادلوں کا توازن کہا گیا ہے۔ خدا کے عجیب کام جو اس کے کامل علم کے مطابق ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا اجرام فلک کے حجم کی مسلسل کھپت ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اجرام فلک ازل سے ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ روشنی اور حرارت چھوڑنے کے باعث ان کا حجم مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم ایک درست بیانیہ دیکھتے ہیں جو 21ویں صدی میں بھی اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لکھا ہے کہ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، تو ان کو لباس کی طرح بدلے گا۔ ایک لباس فوری طور پر خراب نہیں اور ہوتا پھر پر اچانک ایک دن بعد لباس خراب ہو جاتا ہے۔ اجرام فلک بتدریج نیست ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 102 میں، جس کا حوالہ عبرانیوں کے پہلے باب میں بھی ہے، ایک بار پھر وہ اجرام فلک کے پگھلنے کا ذکر کرتا ہے، لہٰذا ایٹم تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ 20ویں صدی سے پہلے تک البرٹ آئنسٹائن سے پہلے یہ بات نامعلوم تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون ماہی گیر اپنے دوسرے خط میں کہتا ہے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بائبل میں فلکیاتی اور طبیعیاتی اشارات بھی ہیں۔ کیا بائبل مقدس میں فن تعمیر کے اشارات بھی ہیں؟ آپ دیکھیں نوح کی کشتی حیرت انگیز طور پر بنائی گئی، 6 کے تناسب سے لمبائی لے کر 1 تک چوڑائی۔ آج کوپن ہیگن انسٹیٹیوٹ کا مینیجر جو کہ کشتی بنانے میں خاص ماہر ہے، کہتا ہے ہم نے کسی کشتی کا پانی پر آسانی سے تیرنے کا اور درست پیمائش کا تناسب آج تک نہیں دیکھا۔ اس سے بہتر تناسب نہیں ہے کہ کشتی حفاظت سے تیرے اور نہ ڈوبے، یعنی کہ 6 اور 1 کا تناسب بہترین تناسب ہے جو کہ آج کشتیاں بنانے کا معیار جی بن بالکل۔ چکا ہے۔ اس میں کشتی کے اندر ہوا کا نظام بھی شامل کریں جس میں کئی مخلوقات ہوں
اور انجینئرنگ کا درست نمونہ بھی ہو، چنانچہ کھڑکیاں اونچائی پر بنی ہوئی تھیں، اس لیے جانور سانس لیتے اور ہوا گرم ہو جاتی، اور یہ گرم ہوا اوپر اٹھتی، اور چنانچہ یہ کھڑکیاں اونچائی پر بنی ہوئی تھیں، اس لیے ہوا تازہ ہو جاتی۔ اس لیے پیدائش 6 باب میں اس کا ذکر ہے۔ کھڑکیاں ہوا کو تازہ رکھنے کا بہترین طریقہ تھا۔ یہ طوفان نوح کی بات ہے۔ دیکھیں، ہم زمانہ قدیم کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ بائبل میں، اگرچہ بائبل میں آپ کو بے شمار سائنسی حقائق ملیں گے، لیکن آپ اس میں تہمت کا ذکر نہیں پائیں گے۔ یقیناً۔ آپ کو بہت سی کتابوں میں تہمت کا ذکر ملے گا، لیکن خدا کی کتاب اس طرح کی غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ صحیح۔ ہم نے فلکیاتی حقائق کی بات کی ہے اور طبیعیاتی حقائق کی، پھر انجینئرنگ کے حقائق جس کی بڑی مثال 6 کے تناسب سے کشتی کا بنایا جانا ہے جسے اب صحیح۔ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہوا کے نظام کی طرف بھی صحیح۔ اشارہ کیا ہے کہ کس طرح کھڑکیاں اونچائی پر تھیں اور چونکہ گرم ہوا اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہاں یہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، لہروں کے باعث تازہ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ کیا بائبل میں اس کے علاوہ اور بھی سائنسی اشارات ہیں، مثال کے طور پر طبی اشارے؟ جی ہاں، بائبل مقدس میں کئی طبی اشارے بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جنم دینے والی عورت کے پاس کوئی نہ جائے، اسے شریعت میں ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ ماں اور بچے کے لیے تھا۔ اور پھر 8ویں دن ختنہ کرنا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے کہ بچہ ختنے کی تکلیف برداشت کر سکے اور اس کا خون فوری بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ چاند کے ستانے کی طرف اشارہ 121 زبور میں ہے۔ حالیہ وقتوں سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاند کے ستانے کا کیا مطلب ہے، لیکن خداوند تجھے دن کو سورج اور رات کو چاند سے محفوظ رکھے گا۔ چاند کے ستانے کا کیا مطلب ہے؟ چاند تو اچھا ہوتا ہے۔ کیا چاند بھی ستاتا ہے؟ یہ تو سچ ہے۔ ویسے چاند خوبصورت ہے۔ چاند بھی ستاتا ہے، خاص طور پر جب وہ پورا چاند ہو۔ اگر کوئی متواتر اس کی طرف دیکھے تو وہ اندھے پن یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی چاند کا رات کو ستانا ہے جس کا ذکر 121 زبور میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بھائی، کچھ دیر پہلے آپ نے طبیعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ نے سوختنی قربانی کے مذبح کو پیتل سے ڈھانپا۔ کیا یہ چیز کسی طرح سے طبیعت سے منسلک ہے؟ چیزوں اور فطرت کے تعلق سے خدا نے جب موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ جلانے کو کہا کہ مسلسل آگ جلتی رہنے کے لیے اسے پیتل سے ڈھانپے، تو کیا اس میں کوئی سائنسی اشارہ ہے؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کچھ سال پہلے ایک سائنسدان نے کچھ دریافت کیا، اور یہ دریافت لندن کے آگے بھجوانے والے بیورو کے سامنے لائی گئی۔ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ وہ دروازہ جو لکڑی سے بنا ہوا اور پیتل سے مضبوطی سے ڈھکا ہوا ہے، وہ حرارت کو جدا کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیتل کا مذبح لکڑی سے بنا تھا اور اس کے اندر اور باہر اس کو پیتل سے ڈھانکا ہوا تھا، اور یہ مذبح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پر آگ جلتی رہتی تھی، اور یہ کیسے برداشت کرتا تھا؟ یہ بات بالآخر انہوں نے دریافت کر لی، اور یہی بات 3500 سال پہلے لکھی گئی، اور یہی سچ ہے۔ لہٰذا قدیم زمانے سے ہی بائبل مقدس سائنسی نظریات سے آگے رہی ہے۔ بھائی ایاز، اس کے تعلق سے ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1860 میں پیرس میں فرینچ سائنٹیفک اکیڈمی نے بائبل میں 51 غلطیاں دریافت کیں۔ بائبل میں 51 غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ 51 غلطیاں انہوں نے دریافت کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کئی سال گزرنے کے بعد یہ 51 غلطیاں کم ہو کر 50 تک آ گئیں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ اکیڈمی غلطی پر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ غلطیاں گھٹا دیں۔
یہ پتہ چلا کہ یہ غلطیاں اکیڈمی کی تھیں اور اکامن غلطیوں میں بائبل کی کوئی غلطی نہ تھی، مگر انہوں نے دریافت کیا اور بائبل مقدس میں کوئی غلطی نہ نکلی، اور اس کی سادہ وجہ یہ تھی کہ بائبل خدا کی کتاب ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا کتاب لکھے اور اس میں غلطیاں ہوں؟ ٹھیک ہے، میں طبی اشاروں کی طرف آنا چاہوں گا۔ وائس کی کتاب کے 12ویں باب کو پڑھنے سے ہم ایک مشہور آیت کو دیکھتے ہیں، اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ یہ واضح ہے کہ وہ جوانی کے دنوں کے مضمون پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کے بعد بڑھاپے کے دن، یا یوں کہیں کہ جوانی سے بڑھاپے میں، یا قوت سے کمزوری تک، یا جوانی کی تازگی سے بڑھاپے کی کمزوری اور لاغر ہونے تک، یہ یقینی ہے کہ آدمی کی طاقت کمزوری میں بدل جائے اور وہ کمزور تر ہوتا جائے۔ انسان کی زندگی میں بڑھاپے کے ساتھ اس کے جسم اور اٹھان اور جسم کے دیگر حصوں میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس باب میں ان تبدیلیوں کی وضاحت شاعرانہ انداز سے کی گئی ہے، کیونکہ وائز کی کتاب کو پڑھیں تو وہ ایک نظمیہ کتاب ہے، لیکن ہمیں ان الفاظ کو موجودہ دور کے نظریات اور دریافت کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ جوانی کے دور کے بعد بڑھاپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وائز 12:2 میں لکھا ہے، جب ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والی رک جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں، اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں وہ دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں، جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے، اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دشت راہ میں ہوں اور بادام کے پھول نکلیں، اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا۔ اگرچہ یہ سب جوانی اور بڑھاپے کے متعلق شاعرانہ بات ہے، لیکن ان تمام اشارات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا، کمزوری اور در اندازی بدرجہ لیکن مسلسل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن صرف کمزوری اور در اندازی ہی نہیں، بلکہ اس کمزوری کا اختتام اس کا خاتمہ اور موت ہے۔ اس لیے جو کہا گیا ہے، اگر یہ نظمیہ ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اسے علامتی اور تشبیہ یا استعارہ کے طور پر سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر جب وہ کہتا ہے چکی پیسنے والیاں رک جائیں، دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں مصنوعی دانت وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور پیسنے والیاں رک جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور جو کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں۔ اس زمانے میں اینک نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے جو بوڑھا ہو جاتا، جیسے اسحاق اور یعقوب تھے، کیونکہ بوڑھوں کی نظر کمزور ہو جاتی، اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھتا، بوڑھے گہری نیند نہیں سو سکتے تھے، اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں جو کہ مخر کی ہڈی ہیں۔ جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں، یقیناً جو شخص بوڑھا ہو جاتا ہے وہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، اور دشت راہ میں ہو سے مراد ہے کہ ان کا ہر قدم پھونک پھونک کے نکلتا ہے، بادام کے پھول نکلیں یعنی سر کے بال سفید ہو جائیں، اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو یعنی ایک ہلکی سی بھی چیز اٹھا نہ سکیں، اور خواہش مٹ جائے، کیونکہ جب انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور جب وہ موت کی بات کرتا ہے تو آپ کو حیران کن الفاظ ملتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے، تو یہاں پر چاندی کی ڈوری اور سونے کی کٹوری سے مراد سر کی کھوپڑی اور سر کے اندر جو دماغ ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو یہاں پر چاندی کی ڈوری کہا گیا ہے اور سونے کی کٹوری کو دماغ، اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے گا اور حوض کا چراغ توڑا جائے گا، اور خون کی گردش کو، مطلب کہ انہیں خون کی گردش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں اس سے مراد دل ہے، اور یہاں دل کا کام جسم کو پوری طرح خون پہنچانا ہے، اور دل کا یہی کام ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو لکھا ہے کہ اور خاک خاک سے جا ملے اور روح خدا کے پاس جس نے اسے بنایا ہے۔ اسی طرح معجزات کے سائنسی حقوق کے تعلق سے انسانی جسم میں ایسی 16 چیزیں ہیں جو کہ خاک میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، جس طرح
ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کا آخر ویسے ہی ہے جیسے خدا نے آدم کو کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ خون کی گردش کی دریافت مشہور سائنسدان ولیم ہاروے نے 1615 عیسوی میں کی تھی، لیکن خدا ان سب سے بڑھ کر ہے اور بائبل ازلی اور ابدی کتاب ہے، صحیح، اور یہی ہمارا قوی ایمان ہے۔ بھائی آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت یہ دے۔ بہت تھوڑے سے اشارے ہیں، تمام جی نہیں، بالکل۔ فلکیاتی، انجینئرنگ اور طبی اشارے جن کا خدا کی جی کتاب بالکل میں صحیح ذکر کہا۔ ہے، یہ تمام 100% صحیح درست کہا۔ ہیں اور یہ سائنسی بھی ہیں۔ صحیح۔ ہم آج کے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ خدا کا ارادہ یہ نہیں کہ وہ باتیں ظاہر کرے جو میں اپنے ذہن سے جان سکتی ہوں، جو خود خدا نے ہی دی ہیں، لیکن اس کی فکر یہ ہے کہ خدا کی گہری باتوں کو ظاہر کرے جو کہ سائنسدان اور جو وہ سمجھ رکھتے ہیں نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے بچوں پر ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر سائنسدانوں نے کچھ دریافت کیا ہے، مثلاً علم فلکیات میں کہ زمین کی شکل کڑوی ہے، یا جیسے طبیعت میں چیزوں کا جل کر پگھلنا جن کا ذکر ان دریافتوں سے پہلے تھا، یہ بائبل کی صداقت کے ثبوت ہیں۔ صحیح۔ آج ہم جانتے ہیں کہ بائبل کی عظمت اور انفرادیت کا ایک پہلو اس کی سائنسی حقائق کی درستگی ہے۔ اگرچہ کہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کی سائنسی معلومات درست ہیں۔ جی بالکل، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ جو سب اس میں بیان کیا گیا ہے وہ 100% درست ہے۔ جی 100%۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کے پروگرام میں سنا کہ یہ عظیم کتاب خدا کی کتاب ہے، جو کہ صرف سائنسی حقائق ہی نہیں بتاتی، اور جو خدا کے دل میں ہے اسے نظر انداز نہیں کرتی، جو کہ انسان خود سے نہیں جان سکتا۔ اور اگر یہ سائنسی حقائق بیان بھی کرتی ہے تو یہ 100% درست ہیں، لیکن اس کا مرکزی نقطہ خدا کا خود کو ہم پر ظاہر کرنا ہے۔ وہ سب کچھ جو خدا کے دل اور ذہن میں ہے، جو انسانی ذہن جان نہیں سکتا، وہ اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ خدا نے ہم پر روح القدس کے وسیلے ظاہر کیا ہے، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ بائبل نے ہم پر انسان کی ابدیت اور منزل کو بھی آشکار کیا ہے۔ میں ان سے جو دیکھ رہے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف سائنسی حقائق کو ہی سراتے نہ رہیں جو بائبل میں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ بائبل کی روشنی میں اپنے مستقبل اور منزل کا بھی جائزہ لیں۔ کیا آپ نے اس کتاب کی باتوں کو سنا ہے اور آپ نے اس کتاب کی باتوں کے لیے اپنے دل کو کھولا ہے؟ کیا آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے؟ اس کتاب کا حقیقی فائدہ اس وقت ہے جب آپ اپنے دل کے دروازے پر فضل کی دستک کو سن کر مسیح کو اندر آنے دیں گے۔ پھر مسیح اندر آتا ہے اور آپ کی زندگی کا خداوند خدا اور منجی بن جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔